प्रोग्राम सतरंग में खुश आमदीद। वॉशिंगटन से मैं हूं आपका मेजबान कमर अब्बास जाफरी साहब। जैसा कि आप जानते हैं, खबरों में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी अपने रूज पर थी, आखिरकार वो एक दूसरे पर हमलों की सूरत में ज़ाहिर हो रही है। भारत पाकिस्तान के कई इलाकों पर हमले कर चुका है, जिसमें मुतअद्दिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि वो इसके लिए जवाबी कार्रवाई करेगा। कब करेगा, ये उसका कहना ये है कि वक्त का तयन वो अपने तौर पर करेगा। हालात किस नहज पर जा रहे हैं, सूरत हाल क्या बन सकती है, दोनों ममालिक एटमी क़ुव्वत से मालामाल हैं और दोनों के पास जौहरी हथियार हैं और खासी तादाद में मौजूद हैं। सारी दुनिया को इस बात पर तशवीश है कि आया ये सूरत हाल कहाँ जाकर मंतज होगी, इसका नतीजा क्या निकलेगा, और कहीं इन दोनों मुल्कों में से कोई एक मुल्क अगर जौहरी हथियार को इस्तेमाल कर बैठा तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। इसलिए एक तासुर ये भी पाया जाता है सारी दुनिया में कि इस जंग को आगे न बढ़ने दिया जाए। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से सेनेटर मंदोखेल साहब, जिनका ताल्लुक हो पीपल्स पार्टी से है। अहमद बिलाल मंदोखेल साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है और तमाम सियासी उमूर पर एक गहरी नज़र रखते हैं। खुश आमदीद जनाब अहमद बिलाल मंदोखेल साहब। ये फरमाइए थैंक यू। कि पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी एक हमला हो चुका है। पाकिस्तान में बहुत से लोग मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं, इमलाक का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और इससे पहले भी ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान का दफा बहुत मजबूत है, हमारे पास इंटरसेप्टर्स हैं, हम मिसाइल लोगों को नहीं आने देंगे। लेकिन अल्टीमेटली इंडियन मिसाइल पाकिस्तान पर गिरी और हमला हुआ। पाकिस्तान अब तक रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर सका? इस सिलसिले में क्या वजह है, क्या सबब है इसका? आपको कुरान ताज से ताल्लुक रखते हैं, फरमाइए। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब। सबसे पहले तो ये जो हरकत हुई है, मैं इसको बिल्कुल इसको कंडम करता हूँ इस हवाले से कि अमन का कोई नेमन बदल नहीं है। अमन जिस तरह दुनिया में एक अपनी एक हैसियत रखता है, जंग उसके मुकाबले में वो हैसियत नहीं रखती। जंग के नतीजे में तबाही ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि हम सबको मालूम भी है, दुनिया में हम देख चुके हैं, दुनिया देख चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप अमन की बात करें या आप मुल्क दुनिया में अमन को फैलाने की बात करें, तो दुनिया आपको इस हवाले से कमज़ोर समझना शुरू कर देती है। दुनिया आपको ये समझती है कि आप कमज़ोरी दिखा रहे हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी या पाकिस्तान इस वक्त एक एटमी ताकत हैं। एटमी ताकत के अलावा हम वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप आम जंग की बात करें, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ताकत भी है, हमारे रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास वो तमाम सलाहियतें भी हैं। आपका सवाल था कि इंडिया ने अटैक किया। नो डाउट, बिल्कुल हमारे आज के वक्त के मुताबिक, इस वक्त मौजूदा जो मैं और आप बात कर रहे हैं, इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो कल रात को इंडियन आर्मी ने या इंडिया ने एक स्ट्राइक किया था हमारे मुख्तलिफ़ शहरों में। इंडिया तो 9 जगहों पर क्लेम कर रहा है कि 9 जगहों पे हमने हमला किया, लेकिन एक्चुअली वो 3 या 4 जगहों पर उनके अटैक्स थे। उस अटैक से हमारे शहरों में शहादतें हुई हैं, 26 के करीब शहादतें हुई हैं और उससे कुछ ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं। और आपका सवाल था कि हमने उसका जवाब दिया या नहीं दिया अभी तक, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमले का तो आगाज इंडिया ने कर दिया है। पाकिस्तान अभी तक सिर्फ जवाबी जबानी गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन नहीं अमल नहीं, कुछ मैं नजर उसी नहीं बता आ रहा हूँ। प्रैक्टिकली हम इंडिया के इस वक्त 5 एयरक्राफ्ट्स गिरा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास ये ताकत थी कि, और ये ताकत के साथ साथ ये मौका भी था कि हम मज़ीद 10 और उनके एयरक्राफ्ट गिरा सकते थे, लेकिन मगर ये तो चूँकि पाकिस्तान का ये दावा हमने है। इंटरनेशनल जो मीडिया है वो तो इन 5 की तस्दीक नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ एक देख सखो तैयारी की तस्दीक कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया की अगर आप बात करें तो इंटरनेशनल मीडिया शुरू से ही इंडिया को सपोर्ट कर रहा है।
وہ ہمارے موقف کو اس طرح لے کر نہیں چل رہا ہے، یا وہ ہمارے موقف کو اس طرح نہیں دیکھ رہا جس طرح وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے، یا انڈیا کی جو اس نے ایک نیریٹو بنایا انڈین گورنمنٹ نے جو نیریٹو بنایا، دنیا اسے ایکسیپٹ کر رہی ہے کچھ کسی حد تک، لیکن اس اس کے کو آپ مقابلے میں پاکستان ہم کی نے جو ڈپلومیسی کی ناکامی نہیں کہیں گے؟ نہیں، پاکستان کی ڈپلومیسی کی ناکامی تو نہیں کہوں گا، اس کو میں دنیا کی خاص کر ان ممالک کی جن لوگوں کی آنکھوں میں ہمارا ایٹمی پروگرام یا ہمارا ایٹمی اثاثہ جو ہے وہ کھٹکتا ہے، میں ان کی اس بارے میں ان کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ یہ ان کی دوغلا پالیسی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی نہیں ہے، چونکہ اگر وہ لوگ انڈین باتوں کو ماننا شروع کر رہے ہیں یا مان رہے ہیں دنیا کی باقی ممالک، تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، یہ ان کا یک طرفہ ٹلٹ ہے جو انڈیا کی طرف ہے، اس پر اب وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ کس حد تک یا کس نظریے سے انڈیا کے ساتھ ہیں، یہ تو پھر آنے والے وقت بتائے گا کہ وہ انڈیا کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اب جو خبر آئی ہے لیٹسٹ وہ یہ ہے کہ حکومت نے فوج کو اختیار دے دیا ہے کہ اب وہ کارروائی کرے، تو یہ اختیارات اب وہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں رہے، اب فوج کے ہاتھ پہ چلے گئے ہیں، حکومت اب بالکل صرف تماشائی رہے گی؟ نو، ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں حکومت اور فوج دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے جب جنگی حالات ہوتے ہیں تو ہمارا جو سپریم لیڈر ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، سپریم لیڈر ہی اپنی فوج کو اپنے تمام معاملات آگے بڑھانے کی اجازت دیتا ہے، کہ آج ظاہر بات ہے ہم پر حملہ ہوا ہے، حملہ کسی ایک گروپ نے نہیں کیا، پورے ایک ملک نے کیا، انڈیا جیسے بڑے ملک نے ہم پر حملہ کیے، ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ انڈیا نے جو ہم پر حملہ کیا ہم اس کو جواب دیں، اور اس کا کرارا جواب ہم نے دیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو جو جواب ہم نے دیا تھا یا ہماری فورسز نے جو جواب دیا تھا اس وقت تک تو جعفری صاحب ہماری حکومت نے اجازت نہیں دی، اب تو اجازت دی، اب تو ہم کھل کر اس کا اور زیادہ جواب دیں گے انشاءاللہ، دنیا دیکھے گی اس کو۔ اچھا، پولیٹیکل فرنٹ پر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت آپ کے ہاں جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جس کو پی ٹی آئی کہا جاتا ہے، وہ اس فرنٹ پر کیا آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ متحد ہے؟ کیا حکومت نے، وزیر اعظم نے اپنی سطح پر یہ کوشش کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر ایک متحدہ لائحہ عمل اختیار کیا جائے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ جعفری صاحب بالکل ایسا ہی ہے، تمام قوم، دیکھیں جب ایسا موقع آتا ہے تو پھر قوم کہلائی جاتی ہے، پھر پارٹیاں نہیں ہوتی، نہ اس میں کوئی مسلم لیگ ہے، نہ اس میں کوئی پیپلز پارٹی ہے، نہ اس میں کوئی تحریک انصاف، ہم سب ایک قوم ہیں بحیثیت پاکستانی۔ اس وقت میں آپ سے بیٹھ کر آپ نے میرا تعارف تو بحیثیت ایک میری پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر کے کروایا، لیکن میں اس وقت نہیں، بحیثیت میں ایک نے یہ بھی کہا پاکستانی ہے کہ یہاں آپ بیٹھا ہوں۔ حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں۔ جی ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جی، اس وقت ہم حکومتی اتحاد سے مراد آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارا پوری قوم اتحاد میں ہے، نہ صرف میں حکومت کے اتحاد میں بلکہ ہماری پوری قوم اس ٹائم اتحاد میں ہے۔ جہاں تک آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی، پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے وہ ہمارا اپنے ملک کے اندرونی معاملات سے تعلق رکھتا ہے، یہ جو معاملہ ہے اس وقت انڈیا کے ساتھ یا انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے وہ ہمارے بحیثیت ایک قوم ہم لے کر چل رہے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت پی ٹی آئی کے بہت سارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے ویسی سپورٹرز ہیں، ان کو جو میں نے ذاتی طور پر سنا ہے یا میں نے ذاتی طور پر ان سے بات کی تو وہ اس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں کہ پارٹی کا جو نظریہ یا پارٹی کا جو ہمارا سٹانس ہے ملک کے اندر، وہ اس وقت ہم نے سائڈ پہ رکھا ہو، اس وقت یہ ملک ہے، اگر یہ ملک ہے انشاءاللہ اور ملک رہے گا پاکستان تا قیامت رہے گا، تو انشاءاللہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ نام دیکھیں، میرے کچھ الفاظ ہیں اس کو آپ غور سے سنیے، پاکستان پیپلز پارٹی، پہلے نام پاکستان کا آتا ہے، پھر پاکستان مسلم لیگ، پھر پہلا نام پاکستان کا آتا ہے، پھر پاکستان تحریک انصاف، پھر پہلا لفظ جو ہے وہ پاکستان آتا ہے، تو الحمدللہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہماری یہ پارٹیاں ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ وہ دن نہ لائے میری زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی وہ دن نہ لائے کہ پاکستان نہ ہو، تو اگر پاکستان نہ ہوگا تو پھر کیا پیپلز پارٹی، کیا مسلم لیگ، کیا تحریک انصاف، کچھ بھی ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، لہٰذا پاکستان ہے تو پھر ہماری یہ سیاست بھی چلتی رہے گی، ہماری یہ سیاست بھی ہوگی، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات تو رکھ سکتے ہیں، ہم اختلاف رائے تو رکھ صحیح۔ سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں اس موقع پر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے آپس میں۔ سینیٹر صاحب، یہ تو آپ کا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم نے بحیثیت
ملک کے سربراہ کے یہ کوشش کی ہے کہ عمران خان سمیت بالکل کی اس ہے، لیڈرشپ کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے؟ کیا ایسی کوئی کوشش ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے، اور ان کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب، انہوں نے باقاعدہ اس اعلان کیا ہے، بیان دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر معاملے میں، ہر فورم پر، انڈیا کے خلاف جنگ کے معاملے میں ہم ہر فورم پر بلا کسی شرط کے بغیر کسی تردد کے ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس وقت تو پاکستان کے لیے اس جنگ کے ساتھ ساتھ جو پانی کا مسئلہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور بھارت نے جو بند تعمیر کیے ہوئے ہیں اور جو مزید تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، کیا وہ پاکستان کا ہدف ہوں گے؟ دیکھیں، اگر پاکستان انڈیا کہیں خدا نخواستہ اپنے نئے ڈیمز بنانے کی طرف جاتا ہے، یا ہمارا جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا تو ہم ڈیفینیٹلی، جس طرح ہم نے یہ اس کے حملے کا جواب دیا ہے پریکٹیکلی، اس کا بھی ہم پریکٹیکلی جواب دیں گے انشاءاللہ، چونکہ وہ ایک دہشت گردی ہم کے زمرے میں آئے گا، وہ ہم اس کو دہشت گردی سمجھیں گے کہ خدا نخواستہ وہ دریائے سندھ کا پانی روکے گا انڈیا، تو چونکہ پانی ہمارا ریڈ لائن ہے۔ میرے قائد نے یہ بات کی ہے، میرے قائد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعلیٰ اعلان یہ بات کی ہے کہ اگر مودی نے دریائے سندھ کا پانی روکا تو دریائے سندھ میں پانی کی جگہ پھر مودی کا خون بہے گا۔ یہ صرف مودی کا نام صرف اس لیے لیا گیا کہ ایک سمبولک وہ کہا کہ مودی سے مراد کہ ہم انڈینز کا خون بہائیں گے اس میں، اور جب ہماری ریڈ لائن پانی ہماری ریڈ لائن ہے، اگر ریڈ لائن کراس ہوگی تو جب میں خدا نخواستہ بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، یا میری سروائیول کا مسئلہ آئے گا تو پھر میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں اور سب کچھ کروں گا بھی بحیثیت قوم۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کا موقف یہ ہے کہ پاکستان پہلگام کی دہشت گردی میں ملوث تھا۔ آپ نے کہا تو پاکستان نے کہ آپ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرا لیں، لیکن کیا پاکستان ایسے کوئی شواہد فراہم کر سکتا ہے کہ اس کا اس دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہاں پر جو بھی دہشت گرد گروپ کار فرما ہے یا جو بھی ایجنسیز وہاں کام کر رہی ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں؟ کیا ایسی کوئی صورتحال ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے۔ لیکن جعفری صاحب، میں بحیثیت ایک پاکستانی، یا سمجھ لیں کہ بحیثیت ایک ذمہ دار شخص یہ بات کروں کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں، میری یہ بات کافی ہے بولنا، ٹھیک ہے؟ الزام مجھ پر انڈیا نے لگایا، اب جب انڈیا مجھ پر الزام، میرے ملک پر الزام لگا رہا ہے، تو اس کو ثابت کرنے کا کام ثابت کرنا انڈیا انڈیا کا، کا میرا کام نہیں ہے، ہے، ٹھیک ہے؟ میرا نہیں ہے، میں تو صاف لیکن اسٹریٹ اوے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں، میں اس کے بدلے میں 10 جگہ یہ ثابت کر سکتا ہوں، اور ثابت کیا ہے میں نے کئی مرتبہ، کہ انڈیا میرے ملک میں دہشت گردی کرواتا ہے، انڈیا میرے ملک میں انٹرفیرنس کرتا ہے، انڈیا میرے ملک میں گروپس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے سپورٹ سے میرے ملک میں، میرے شہروں میں، میرے صوبوں میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، میں اس کے ایک کی جگہ 10 ثبوت پیش کروں گا دنیا کو، کر سکتا ہوں، اور دنیا کو صحیح، میں نے ایک کی جگہ 10 ثبوت پیش بھی کیے ہیں۔ تو انڈیا کیوں نہیں کر رہا ہے؟ انڈیا کو لیکن کر لینا چاہیے، انڈیا کو سینیٹر ثبوت دے مدھوکیل، دینا چاہیے، آپ نے اگر جو خدا بات نخواستہ۔ کہی تھی کہ انٹرنیشنل میڈیا یا بین الاقوامی سطح کے اوپر دوسری قوتیں جائز طور پر یا ناجائز طور پر بھارت کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کا ٹلٹ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہے، تو اس کو تاثر کو ختم کرنے کے لیے پاکستان ڈپلومیٹک لیول پر اس قسم کے شواہد کیوں نہیں فراہم کرتا جس سے بھارت کے دعووں کی تردید ہو اور آپ کے دعووں کو تقویت ملے؟ دیکھیں جعفری صاحب، شواہد سے کیا مراد ہے آپ کس طرح کے شواہد؟ اب میں ایک انڈین ٹیریٹری میں، انڈیا کے علاقے پہلگام میں، جو میرے بارڈر سے 200 کلومیٹر دور ہے، میں بحیثیت ایک پولیٹیشین، یا بحیثیت ایک ملک، بحیثیت ایک قوم کے، میں اس کو کیا ثبوت دوں، کیا چیز پیش کروں کہ میں نے، کیا میری بات پر، یا میرے قوم کے، یا میرے آفیشیل اسٹیٹمنٹ پر دنیا کو یا انڈیا کو یہ بھروسہ نہیں ہے کہ جو میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، میری قوم یا میرا یہی میری سوال ہے حکومت کہ جو کیوں اسٹیٹمنٹ دے بھروسہ رہی ہے؟ نہیں ہے پاکستان کیوں؟ جو میرا بنیادی سوال ہے وہ دیکھیں یہی ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹمنٹ پر کیوں بھروسہ نہیں ہے دنیا کو؟ دیکھیں وہ تو کیا پھر وجہ وہی ہے؟ والی بات آ جاتی کہ اس کا جواب، اگر جو سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ سوال تو الٹا میرا دنیا سے بنتا ہے کہ دنیا مجھ پر کیوں بھروسہ نہیں کرے، کیا وجوہات ہے؟ کیا اگر میں کہیں
جھوٹ بول رہا ہوں کہ کہیں اگر میری بات میں کوئی مسئلہ ہے تو دنیا مجھ سے پوچھ لینا، دنیا مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے تو میں اس کا جواب دوں، دنیا مجھ سے اس کے بارے میں کچھ پوچھے گی تو میں نے تو 10 دفعہ کہا ہے، میری گورنمنٹ نے، میرے اداروں نے 10 دفعہ کہا ہے دنیا کے مختلف ممالک سے کہ آپ اس کی تحقیقات کرائیں، تو تحقیقات کا مقصد یہی ہے کہ آپ مجھ سے بھی پوچھیں، انڈیا سے بھی پوچھ لیں، ان سے بھی انڈیا پوچھیں اور جو کچھ شواہد پیش مانگیں کرے گا دونوں سے۔ میں اس کو کاؤنٹر کروں، انڈیا جو کچھ اچھا، پوچھے گا اس یونائٹڈ پلیٹ نیشنز فارم میں پہ کیا پوزیشن ہے اس وقت پاکستان کی؟ اس معاملے کو یونائٹڈ کیا نیشنز میں لے کیا جا رہا ہے وہ؟ انڈیا لے کے جا رہے ہیں نہیں، کیا پاکستان اس معاملے آپ کو یونائٹڈ نیشنز میں۔ دیکھیں ہم نے تو دنیا کے بہت سارے ممالک کو یہ کہا کہ بھائی وہ اس بیچ میں آ کر اس بارے میں تحقیقات کریں، تحقیقات سے مراد ہمارا یہی ہے، یا اب دنیا کے ممالک ہوں یا یونائٹڈ نیشن ہوں، اگر وہ اس پہ تحقیقات کریں گے، جس ٹیبل پر بیٹھیں گے اس ٹیبل پر ہم ان کے سوالوں کے جواب دیں گے، اس وقت یہ ثابت ہوگا، ہم ثابت کریں گے کہ اس میں ہم شامل نہیں ہیں، اس کارروائی میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ انڈین یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی ہاں یہ کام ہمارے پاکستان کی طرف سے ہوا، اگر انڈیا یہ ثابت کر سکا تو دنیا موجود ہوگی، دنیا کی عدالت موجود ہوگی، جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہے، لیکن اگر دنیا نے انڈیا کے خلاف یہ فیصلہ دیا تو کیا انڈیا اس فیصلے کو مانے گا؟ کیا انڈیا پر وہ جرمانہ لگائیں گے؟ کیا انڈیا کو وہ دہشت گرد ملک ڈکلیئر کریں گے کہ انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے؟ انڈیا کینیڈا میں انڈیا نے دہشت گردی کروائی، امریکہ میں کروائی اپنے سکھوں کے خلاف، پاکستان میں وہ ہمارے صوبوں میں، ہمارے شہروں میں جو دہشت گردی کروا رہے، کیا دنیا اس کو ایڈمٹ کرے گی کہ انڈیا باقی یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ آپ اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مزید ڈپلومیٹک لیول کے اوپر کیا کچھ اور کر سکتا ہے جو اس کو کرنا چاہیے؟ کس حد دیکھیں تک جا جعفری سکتا صاحب، ہے؟ ہم نے تو دنیا کو یہی کہا، بلکہ ہماری یہ کوشش اور یہ خواہش تھی کہ ہم ڈپلومیٹک طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کریں، ڈپلومیٹک طریقے سے اس معاملے کو ختم کریں، لیکن انڈیا کے ذہن میں جو فطور ہے، انڈیا کے دماغ میں جو جنگ کرنے کا جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو، غبار اس کے ذہن میں آیا ہے، انڈیا نے وہ اپنی حرکت کر دی۔ اب ظاہر بات ہے جب تک انڈیا ہم پر اس طرح کے اٹیک کرتا رہے گا، ہم اس کے 10 دفعہ اس کے جواب بھی دیتے رہیں گے۔ اگر انڈیا یہ چیز چاہے گی کہ ہم نے ٹیبل ٹاک کرنا ہے، دنیا کے سامنے بیٹھ کر ہم نے ٹیبل ٹاک کرنا ہے، ہم بالکل اس کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن بحثیت ایک اگر سیاست انڈیا داں، کا یہ خیال بحثیت ایک مدبر۔ لیکن لیکن سوری لیکن اگر انڈیا کا یہ خیال ہے کہ انڈیا نے جس طرح کی حرکت کل رات کو کی ہے، تو انڈیا کا یہ خیال ہے کہ ہم کمزور ہیں، تو الحمدللہ ہم کمزور نہیں۔ انڈیا کا اگر یہ خیال ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں تو الحمدللہ ہم سوئے نہیں ہیں، ہم نے ان کا جواب دیا ہے اور کرارا جواب دیا ہے۔ اب تو ہم نے بالکل ایک ٹریلر پیش کی ہے، اگلی دفعہ اگر انڈیا ایسا کرے گا تو انشاءاللہ اس سے بھی طاقتور جواب اور اس سے بھی مؤثر جواب ملے گا اس کو۔ اچھا، بحثیت ایک سیاست داں، ایک مدبر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کہاں جا کر ٹھہرے گا؟ دیکھیں ظاہر بات ہے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے بھی دنیا میں حالات خراب ہوئے ہیں، لیکن کہیں جا کر وہ ٹیبل پر بیٹھ کر ہی معاملات طے ہوئے ہیں، ٹیبل ٹاک ہی اس تمام مسائل کا حل ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، اکثر جگہوں پہ صدیوں کے لیے ٹیبل ٹاک ہی معاملات کو لے کر چلتے ہیں، لیکن اس دنیا میں یہ اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، یہ کھینچا تانی چلتی رہتی ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ ہم یہ معاملہ کہاں جا کر رکے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں شاید اللہ نہ کرے کہ ہم اس سٹیج پر پہنچ جائیں کہ خدا نخواستہ جہاں ہم اپنے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی تباہ کرنے کے پوزیشن پر آ جائیں، یا اس سٹیج پر آ جائیں۔ دنیا کو بھی پتہ ہے کہ ہم پاکستان بھی نیوکلیر پاور ہے، انڈیا بھی نیوکلیر پاور ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ جنگ نیوکلیر یا کنونشنل وار کی طرف بات چلی جاتی ہے، اللہ نہ کرے، تو پھر اس میں صرف ہم نہیں، دنیا کے 3 ارب، کم سے کم 3 ارب انسان اس دنیا سے لقمہ اجل بنیں گے۔ تو دنیا کو پتہ ہے کہ ہم نے اس طرف نہیں جانا، نہ ہم نے اس طرف ان کو چھوڑنا ہے، ان دونوں ممالک کو دنیا ہم اس طرف جانے نہیں دے گی۔ تو پھر وہ کیا ہوگا، دنیا ہمیں ظاہر بات ہے بیچ میں دنیا آ کر ہمیں بٹھائے گی، بات کرے گی، اور جب بات کرے گی تو بات پھر دلائل سے ہوگی، بات پھر ثبوتوں کے ساتھ ہوگی، بات پھر آنے والی نسلوں کے فیوچر کے حوالے سے ہوگی۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آنے والے فیوچر کی بات آپ کریں
اور انڈیا یہ سمجھے کہ میں نے دریائے سندھ پر کے پانی کو روک کر اپنے بچوں کا، اپنے آنے والی نسل کا کی مستقبل کو بچانا ہے، تو کیا یہ ہم انڈیا کے ساتھ مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے. نہ ہم نے پہلے مانا ہے، نہ ہم اب مانیں گے، نہ ہماری آنے والی نسل کبھی مانے گی، چونکہ اس دریا پر ہماری تمام آنے والی نسل جو ہے پاکستان کی، اس کے وجود کا انحصار ہے. تو ہم اپنے انحصار ہے. وجود کو جی. کبھی ختم ہونے نہیں دیں گے، اس کو ہم اپنے وجود کو کبھی ختم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. سینیٹر بندو خیر یہ بتائیے، جو آپ کے امیجیٹ پڑوسی ہیں، چین ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، ان کا کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا سمجھتے ہیں آپ ان کا کیا رول ہے، اور یہ آپ کے حوالے سے مثبت رول ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، چین چونکہ ہمارا بہت پرانا دوست ہے، اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں، اور یہ سی پیک کے حوالے سے یا جو ہمارے دیگر چین کے اس وقت جو ریجن میں چین کی جو طاقت ہے، چین نے جو اپنا ایک امیج بنایا ہوا ہے دنیا کے مختلف اپنے ریجن میں رہتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے چین کو ہماری دوستی اور ہمارے ہمسایہ ہونے پر فخر بھی ہے، ناز بھی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ کھڑا بھی ہے. اس کے بدلے میں اگر آپ ایران کی بات کریں تو ایران چونکہ ایک اسلامی ملک ہے، الحمدللہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہیں، اور ایران بھی یہ نہیں چاہے گا کہ خدا نخواستہ کہیں اس پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو، کیونکہ اس جنگ کے اثرات خالی پاکستان تک محدود نہیں رہیں گے، اس کے اثرات اس کو ایران کو بھی افیکٹ کرے گا. ایران خود پچھلے کئی سالوں میں جب عراق کے ساتھ وار میں رہا تو ایران ابھی تک اس جنگ سے اپنے آپ کو نہیں سنبھال پایا. ریکور پھر نہیں کر دنیا نے، سکا ہے. خاص کر امریکہ نے جو اس پر جو سینکشنز لگائی ہیں، دنیا نے جو سینکشنز لگائی، ان سینکشنز کی وجہ سے ایران ابھی تک اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا. تو ایران کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی وجہ سے آنے والے حالات یا اثرات اس پر مزید پڑیں، اور اس کی جو اس وقت وہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کی طرف جا رہا ہے. تو اس صورت میں ایران ہمارے ساتھ بالکل کھڑا ہے. تیسرا ملک افغانستان ہے. افغانستان ابھی تک جنگ کی حالت میں ہے، اور ریسنٹلی آپ کو بھی پتہ ہے پچھلے 4-5 سالوں میں وہ جنگ سے ابھی فارغ ہوا ہے. پچھلے 45 سے 48 سال تقریباً وہ جنگ کی حالت میں رہے. تو افغانستان کم از کم اس جنگ میں کودنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ وہ کودے گا، نہ وہ اگر انڈیا کو اس کودنے بارے کی میں سپورٹ پوزیشن میں کرے. نہ بھی ہو، لیکن بھارت کے ساتھ دریائے کابل پر جو پروجیکٹس کے لیے اس کے معاہدے ہوئے ہیں، تو کیا اس کی ہمدردیاں اس صورت میں ہندوستان کے ساتھ ہوں گی یا پاکستان کے ساتھ ہوں گی؟ دیکھیں، وہ پھر اس کے اپنے ذاتی انٹرسٹ کو، وہ پورا ایک ملک ہے، وہ ملک اپنے انڈیا کے ساتھ جو اس کے جس طرح کے معاملات ہیں، وہ ظاہر بات اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے اگینسٹ وہ پاکستان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا. جہاں تک مجھے پتہ ہے انشاءاللہ وہ پاکستان کو خراب نہیں کرے گا. صرف دریا کابل نہیں، افغانستان میں تو اور بھی بہت سارے دریا ہیں جن پر ان کے پروجیکٹس چل بہت رہے ہیں، سارے. وہ جی. بنا رہے ہیں. جی. ٹھیک ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ وہ دریائے کابل پہ بننے والے پروجیکٹس کو اس وقت پاکستان کے دریائے سندھ سے ریلیٹ کر کے اس کو کاؤنٹر کرنے، پاکستان کو کاؤنٹر کریں گے. میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہو. بہت شکریہ جناب مندوخیل صاحب، اور ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم نے اس پروگرام کے لیے بھارت کے متعدد عہدیداروں اور تجزیہ کاروں سے درخواست کی تھی، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی دستیاب نہ ہو سکا، اس لیے ہم ان کا نقطہ نظر ان کی طرف سے پیش نہیں کر سکے، اور جو ان کا نقطہ نظر ایک عام طور پر جانا جاتا ہے وہ ہم نے پیش کر دیا. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام.